तमाम अम्बिया और रसूलों को भेजा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी किताबों को उतारा। उस दीन हक़ से हटने के, उस दीन हक़ से गुमराह हो जाने के भी चंद असबाब हैं जिनको लोगों ने इख्तियार किया तो वो दीन हक़ से हट गए, दीन हक़ से गुमराही के अंदर पड़ गए। उनके चंद असबाब कुरान पाक में और अहादीस पाक के अंदर बयान किए गए। इनको आप कह सकते हैं गुमराही के असबाब। उनमें से पहला सबब है गुलूफ़ फ़िद्दीन। गुलूफ़ फ़िद्दीन का मतलब होता है दीन के अंदर बहुत आगे निकल जाना, जो दीन की हदें हैं उनको क्रॉस कर जाना, उसको कहते हैं गुलूफ़ फ़िद्दीन। और ये गुलूफ़ फ़िद्दीन जो है ये दीन के अंदर बहुत बड़ी गुमराही का सबब बना। लिखा है किताबों में, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 10 सदियाँ गुजरी और इन 10 सदियों में तमाम लोग नेकी पर थे, ईमान पर थे, सही अकीदे पर थे, सही अमल पर थे। सबसे पहले जो शिरक शुरू हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद, सबसे पहले जो है और उनके दौर में सबसे पहले शिरक शुरू हुआ। और वो शिरक क्यों शुरू हुआ था? वो भी गुलूफ़ फ़िद्दीन के नतीजे में शुरू हुआ था। और उसकी तरतीब क्या थी कि उस कौम नूह के अंदर 5 नेक आदमी थे जो बड़े वली थे, बड़े हर वक़्त इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे और लोगों को भी इबादत की तरफ लेकर आते थे। उनके नाम भी कुरान पाक में मौजूद हैं, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। ये 5 नेक बंदे थे कौम नूह के अंदर, जो कि बहुत नेकी पर थे, बहुत तक़वे पर थे, बहुत इबादत गुजार थे। जब ये लोग फौत हो गए तो इनके फौत हो जाने के बाद शैतान ने देखा कि अब मेरी चाल चल जाएगी, तो उस वक़्त के जो लोग थे उनको ये कहा कि ये लोग दुनिया से चले गए, तुम लोग इनसे बड़ी मोहब्बत रखते हो, बड़ी अकीदत रखते हो, अब ये तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है तो तुम उस तरह इबादत नहीं कर सकोगे। तुम उनकी तस्वीरें, मूर्तें और बुत बनाकर अपने सामने रखो, इबादत तुम अल्लाह की करोगे लेकिन इनको सामने रख कर करोगे तो तुम्हारी इबादत में मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो उन्होंने इस नीयत से कि मोहब्बत में और अकीदत में इन 5 बुज़ुर्गों की तस्वीरें और मूर्तें बनाकर अपने सामने रख लीं, अल्लाह की इबादत किया करते थे। यहाँ तक कि ये लोग भी फौत हो गए। जब ये लोग फौत हुए तो अब शैतान ने अगली चाल चली कि जो बाद वाली नस्लें आईं उनको शैतान ने यह समझाया कि तुम्हारे पेरे दादे, तुम्हारे आबा व अजदाद इन तस्वीरों की इबादत करते थे जो उन्होंने अपने इबादत खाने में अपने आगे आगे लगाई हुई थी। तो जो बाद की नस्लें आईं उन्होंने फिर अल्लाह को पूजने की बजाय, अल्लाह की इबादत करने की बजाय इन तस्वीरों की पूजा पाठ शुरू कर दी, इन बुतों की पूजा पाठ शुरू कर दी। इस तरीके से शिरक जो है वो शुरू हो गया। इसकी इब्तिदा क्या थी? इन बुजुर्गों के साथ उनकी मोहब्बत थी, अकीदत थी, और मोहब्बत और अकीदत में नाउज़ बिल्लाह दीन की हदों को क्रॉस किया और अपनी तरफ से एक अमल बनाया, तो यहाँ तक कि ये शिरक की तरफ निकल गए। अल्लाह ने कुरान पाक में यही बात इरशाद फरमाई कि उनको कहा गया था कि तुम वद, यऊक और नस्र इनकी इबादत छोड़ दो, इनकी पूजा पाठ को छोड़ दो। और इनकी पूजा पाठ इतनी मशहूर हुई कि उस वक़्त से लेकर ये चलती आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे जाहिलियत में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, आपके आने के बाद तो जाहिलियत का दौर मिट गया, आपके आने से जो पहले दौर था और उस दौर के अंदर भी अरब जो थे वो इन बुतों की इबादत किया करते थे और उन्होंने भी अपने लिए बाज़ बुत खास किए हुए थे जिनके नाम उन्होंने रखे हुए थे, यही वद, सुवा, यऊक और नस्र, जो सूरह नूह में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के लोग, उनकी पूजा पाठ की जा रही है और वो चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक जो अरब थे वो हर कबीले ने अपने लिए ख़ास बुत किया हुआ था कि हम इस बुत की पूजा पाठ करेंगे, दूसरा हम इस बुत की जो है पूजा पाठ करेंगे। तो बहरहाल इस शिरक की इब्तिदा किससे हुई? मोहब्बत और अकीदत के अंदर। और मोहब्बत अकीदत भी किसी शैतान से नहीं थी, नेक लोगों से थी, बुजुर्गों से। लेकिन उस मोहब्बत और अकीदत में उन्होंने अपनी मर्जी के अमाल इख्तियार कर लिए,
آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیر کی محبت میں دکانوں میں پیر صاحب کی تصویر لگا لیتے ہیں، گھروں میں پیر صاحب کی تصویر لگا لیتے ہیں کہ ان کی تصویر سے گھر میں رحمت آئے گی، حالانکہ تصویر سے گھر میں رحمت نہیں لعنت آتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی تصویر ہو، گھر میں لگی ہوئی ہو تو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں لعنتیں ہی اترتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ محبت اور عقیدت میں شریعت کی حدوں کو نہیں دیکھتے، اپنی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ میری چاہت کیا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی چاہت کو دیکھا اور جو ہے دین حق سے ہٹ گئے اور گمراہی میں چلے گئے۔ اس کے بعد قوم یہود آئی، قوم یہود کے اندر بھی گمراہی اسی طرح پھیلی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آئے عیسائی جن کو ہم نصرانی کہتے ہیں، یہ نصرانی، ان کے اندر بھی تین فرقے بن گئے، تین فرقے بن گئے، اور وہ بھی محبت اور عقیدت میں بنے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ محبت اور عقیدت میں ایک فرقے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، قرآن میں آتا ہے وقالت النصارى، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا فرقہ انہی کا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ وہ خود اللہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا فرقہ انہی نصرانیوں کے اندر آیا جنہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ خود ایک اللہ نہیں ہے بلکہ خدا کل تین ہے، اور تینوں میں سے ایک عیسیٰ ہے، دوسرے مریم ہے اور تیسرے اللہ خود ہے۔ نعوذ باللہ خدا کے بھی تین حصے بنا دیے اور کہا کہ خدا ایک نہیں، خدا تین ہے۔ اللہ نے ان کا قرآن پاک میں رد کیا اور کہا یہ تم کفر بکتے ہو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت ایک ہے اور تم اس تثلیث کے عقیدے سے بچو اور یہ مان لو کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کا سب جو شرک شروع ہوا اور یہ سب کا سب غلو فی الدین کی وجہ سے ہوا کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی محبت اور چاہت کو نعوذ باللہ دین کے اندر شامل کیا اور ان لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات تھے وہ اختیارات ان میں مان لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا اور ان کو کہاں سے کہاں اللہ کی کرسی پر جا کر بٹھا دیا۔ فرمایا میرے بارے میں بس اتنا کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کہا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرمایا میری اور دعا کی اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید والوں کا مرکز بنا دیا۔ اگر کوئی آپ کی قبر پر اس طرح کا میلہ ٹھیلا لگانے کی کوشش کرے تو وہ فوراً وہاں کے شرطے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ یہ سب کا سب جو دین کے اندر دین حق سے پھرنے کا جو ہے انداز ہوا وہ صرف اور صرف غلو فی الدین کے نتیجے میں ہوا۔ تو ایک گمراہی کا سبب کیا ہے؟ دین کے اندر غلو کر جانا، بہت آگے نکل جانا اور اپنی محبت اور مرضیات کو دین میں شامل کر لینا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے خاص طور پر کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، بہت حد سے آگے نہ نکل جاؤ، جو دین کی حدیں انہی میں رہو۔ اسی طرح دین حق سے پھرنے کا اور گمراہی کا دوسرا بڑا سبب ہے جہالت، کہ انسان دین حق کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کہنے کو دنیا کی تعلیم ایم اے ہے لیکن قرآن نادرے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے 300 آدمیوں کا انٹرویو لیا، تینوں ایم اے اسلامیات تھے، ان میں سے چند کو نادر قرآن آتا تھا، ایم اے اسلامیات والوں کو بھی نادر قرآن نہیں آتا تھا۔ ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، نادر قرآن پاک ان کو نہیں آتا، تو دنیا میں انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا دین کے اندر جو ہے وہ جہالت اور گمراہی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے دین حق سے ہٹ جاتے ہیں اور دین حق کی جو حدود ہے ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال جہالت اور گمراہی بھی بہت بڑا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے دین کو اور قرآن اور سنت کو کھینچ کر نہیں نکالے گا دلوں سے، بلکہ اللہ تمہارے علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ نیک علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو اس کے بعد لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے اپنے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کل کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مفتی اور عالم مشہور
مشہور کر کے اور اپنا علم جتانے کے لیے جان بوجھ کر ایک نیا مسئلہ اور نیا فتنہ امت کے اندر مشہور کر دیتے ہیں کہ ہم ایک نئی بات کریں گے تو ہم زیادہ عالم مشہور ہو جائیں گے، ہم زیادہ بڑے مفتی مشہور ہو جائیں گے، تو وہ اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی باتیں گھسیڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا نام بن جائے۔ تو یہ جہالت اور یہ گمراہی جو ہے یہ بھی انسان کو اللہ کے راستے سے اور دین کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اسی طرح گمراہی کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے بدعات اور خرافات، کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا اور یہ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کرے اور کہے دیکھنے میں تو یہ چیز بڑی اچھی نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی دین میں نعوذ باللہ شامل ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ نے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب کسی کو اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی مرضیات، اپنے شوق، اپنی خواہشات کو دین میں شامل کرے۔ اس لیے آتا ہے کہ اگر کوئی دین کے اندر اپنی مرضی کو شامل کرے گا یا یوں کہے گا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ انہوں نے دین کو نعوذ باللہ مکمل بیان نہیں کیا۔ کہ آدمی جب کسی ایسے کام کو جس کو اللہ کے نبی نے نیکی نہیں بتایا اور یہ کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، تو گویا وہ اللہ کے نبی پر بہتان لگا رہا ہے کہ انہوں نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ بھی نیکی کا کام تھا جو ان کو پتہ نہیں چلا اور مجھے پتہ چل گیا۔ اس لیے آج لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کام قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں چلو یار قرآن اور سنت میں نہیں ہے لیکن ہے تو اچھا۔ تو نعوذ باللہ وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، وہ نیکی کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ تو کئی لوگ دکھنے میں کسی عمل کو اچھا دیکھ کر نعوذ باللہ اس کو دین بنا لیتے اور اس پر پہرے دار بن جاتے ہیں، اور جو نہ کرے اس پر فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہیں، نعوذ باللہ یہ تو اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ کام بدعت ہوتا ہے، خرافات ہوتا ہے، دین میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی گمراہی کا ایک سبب ہے کہ آدمی بدعات اور خرافات میں بہت آگے نکل جائے۔ اور چوتھی چیز، آخری چیز، اتباع نفس، کہ آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرے، جو دل میں آیا وہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، نبی کے فرمان میں کیا آیا ہے، یہ دیکھے میرا دل کیا چاہتا ہے۔ کئی لوگ مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پہلے اپنا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، پھر اب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ جب تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، تم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے بتلا رہے ہو کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح ہونا چاہیے؟ جب تک قرآن اور سنت کی دلیل موجود نہیں تو ہماری مرضی کا، ہماری خواہش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو خواہش کہتی ہے وہ خواہش کے پیچھے چلتا پھرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آتا ہے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے ایسے بندے کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اللہ نے ایسے بندے کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی اور دل پر بھی مہر لگا دی، جو نعوذ باللہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی دین میں ہونا چاہیے، یہ بات بھی بڑی اچھی ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ ہماری مرضی اور ہماری خواہش دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں اور آپ نے صحابہ تک پہنچایا، قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، وہی دین ہے، اس میں نہ کمی کرنے کی اجازت ہے نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے اور گمراہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔